वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह की सोच में आज बजट पेश होने जा रहा है। आज का दिन इंतहाई अहम होगा हम सब के लिए। आइंदा माली साल का जो बजट है 2024, उसमें अगर बात की जाए तो 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल ये वफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और बजट में जो सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये मैं जो चीज़ें जो नंबर्स फिगर्स आपको बताने लगी हूँ ये एक्सपेक्टेड है। जो हमारी खबरें हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ पे इससे पहले बताती चलूँ। एनी हाउ टैक्स जो वसूली है उसका हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जी बजट में सूद और कर्जों की अगर बात की जाए तो सूद और कर्जों में भी अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया है। और तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाकी टैक्स रेवेन्यू 12.9 ट्रिलियन रुपए के लगभग मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। जबकि पेट्रोलियम लेवी की बात की जाए तो उसकी मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के है। और पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन जो सिस्टम वो मुतारिफ करवाने का इम्कान। और रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत भी 10 या 15 साल और इसमें आप कह सकते हैं कि कम्यूटेशन कम किए जाने का इम्कान भी है। अच्छा, इन पे डिटेल से बात करने के लिए, तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी काशिफ शबीर ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के। और साथ ही हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं करीम अजीज, जो कि चेयरमैन है FPCCI के। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आज बजट पेश होने जा रहा है तो जी पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल दिन भी है बजट का। अवाम के लिए क्या हुआ? अच्छा, उसूली तौर पे होना आसान चाहिए ताकि होना फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल से जो पाकिस्तान की इकानमी है उसको बड़ा डिप्रेस है। हमें रिवाइवल के लिए एक अच्छा बजट देना चाहिए अवाम को गवर्नमेंट के चाहिए कि अच्छा बजट दे। अब देखते हैं जी, काफ़ी चीज़ें सुनने को हैं, लेकिन हमारी ऑफिशियल्स काफ़ी मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, हमारी वज़ीर ख़ज़ाना से हुई हैं, इंडस्ट्री से हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमने FPCCI बिहाफ पे जो प्रपोज़ल हमने दिए हैं उसके काफ़ी हमने उसको थिंक्स टैंक्स ने उसको मिन्यूटली चेक किया और हमने गवर्नमेंट को पेश किया। और मैं पर्सनली भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की मैंने, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह जितना वो अच्छा हो सका हम करेंगे। तो उसके लिए तो हमने जो हमारी प्रपोज़ल थी मेन तो इंडस्ट्री के ऊपर थी, इंडस्ट्री की रिवाइवल कैसे हो सकती है, और दूसरी एक्सपोर्ट के ऊपर थी। तीसरी प्रपोज़ल थी हमारी कि हम एग्रीकल्चर के बेस जो है हमारा कैसे वार्डन हो सकता है। तो उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट देखे और इसके हिसाब से हमारे जो बजट पेश करे, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो रिवाइवल हो जाए। इंडस्ट्री रिवाइवल का अगर आप पूछेंगी कि क्या इसमें होना चाहिए, सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाल ही में 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने इसको 1.5% डिक्रीज़ किया है। yes. जो कि बहुत ही थोड़ा इंडस्ट्री के लिए, इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट था 30-31%, वो डिक्रीज़ हो के इस वक्त 10.7 के करीब आ गया। दैट इज़ अप्रिशिएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं वो अप्रिशिएबल हैं, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री के रिवाइवल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 से 16% जो हमने रिकमेंड करके भेजा है फेडरेशन की तरफ, उसके ऊपर लेके आएँ इमीडिएटली, ताकि इंडस्ट्री को जो इतने हाईवी इंटरेस्ट के साथ इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है। 20.5% है प्लस 3% का बैंकिंग चार्जेस होते हैं। हाँ, फिर भी ये 23.5% पे चला जाता है जाके, तो ये वर्कआउट नहीं हो सकता इससे। उसके दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में एक और चीज़ बता दूँ कि जो पैरेलल इकानमी चल रही है अनडॉक्यूमेंटेड, जो उसमें पैसा जो रोल हो रहा है वो मोर देन डबल ऑफ हमारी इकानमी है। लोग क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, बैंक में 20% 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है आपको, तो वो क्यों इंडस्ट्री में लगाएंगे, क्यों कारोबार करेंगे?
یہ اس سے جب نیچے آئے انویسٹ نہیں، ہاں انویسٹ ہوگا، سائیکل چلے گا، اکانومی چلے گی، پیسہ اندر آئے گا، تو ادروائز سرکولیشن نہیں ہے نا، سرکولیشن بالکل ڈیڈ ہوئی ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس میں ریٹ آف انٹرسٹ مین تھنگ ہے، اس کو نیچے لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کاشف آپ کی طرف آتی ہوں، بتائیے گا آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، عوام ظاہر ہے ابھی وہ ہم جو ٹرمز یوز کریں شاید وہ اتنی آسانی سے انڈرسٹینڈ نہ کریں، اگر کچھ سادہ الفاظ میں آپ بتا سکیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے عوام کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آج بجٹ میں حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکل وقت ہے حکومت کے لیے، اور پالیسی کو ایسا بنانا پڑے گا حکومت کو کہ تھوڑا یہ کنزیومر فرینڈلی ہو. ہمارا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ہے انفلیشن، جس طرح کریم عزیز صاحب نے بات کی. اور سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں انفلیشن جو ہے نا وہ ہے کاسٹ پش انفلیشن، یعنی جتنی آپ کاسٹ بڑھاتے جائیں گے اتنی انفلیشن بڑھتی جائے گی، اتنی چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو آپ نے نیچے لے کے آنا ہے. گورنمنٹ اس دفعہ جو بھی فیصلے کرنے جا رہی ہے بجٹ کے اندر، اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کاسٹ کو واقعی کم کرے گی کہ نہیں کرے گی. سب سے بڑا فیکٹر جو کاسٹ کا ہے وہ ہے انرجی. ہماری جو انڈسٹری نہیں چل رہی، جو ہم کمپیٹیٹو نہیں ہے دنیا میں، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. کاسٹ آف پروڈکشن لانے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے گورنمنٹ کو. اگر تو گورنمنٹ نے کوئی آسٹیرٹی میجرز نہ لیے اپنے اوپر، اگر گورنمنٹ نے جو ہے کاسٹ کو نیچے لانے کے کام نہ کیا، تو پھر انڈسٹری کے لیے پھر مشکل ہوگا. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو اس وقت پاکستان کا ہے، جس پہ انڈسٹری چل رہی تھی، جو اب وہ ہے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا شعبہ، وہ بالکل سٹینڈ سٹل ہوا ہوا ہے. وہاں پر گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کنسٹرکشن کے شعبے کو، ایک شعبے کو اگر چلا دیں گے تو آپ سمجھیں کہ تقریباً 20 سے 25 وینڈر انڈسٹریز جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ چل پڑیں گی. اور اچھا، جب یہ میں اپنی نالج کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو صرف چلا دینے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ چلانے سے مراد یہ ہے کہ جو پریشر ڈالا ہوا ہے آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر، جو آپ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ جی آپ ایکسٹرا ٹیکسز ڈال دیں گے اس کے اوپر، 7E کا جو فارمولا ہے وہ ڈالا ہوا ہے. اچھا، ریئل اسٹیٹ تو آلریڈی بہت کم ٹیکس دے رہا ہے. ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اس کے مقابلے میں تو دیگر شعبے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، تنخواہ دار طبقے سے زیادہ پیسے نکالے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ آپ نے اکانومی کے اندر وائب پازیٹیو دینی ہوتی ہے. آپ نے یہ لوگوں کو بتانا ہو کہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ فیسیلیٹیشن کی ہوگی، نہ کہ چیزوں کو روکنے کی ہوگی. اسی جو ڈراوا ہے نا، جو انویسٹر فرینڈلی پالیسیز ہیں وہ لانے کی ضرورت ہے. اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھا کر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انویسٹر کو وہ ماحول، سازگار ماحول نہیں دیتے. وہ سازگار ماحول لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا جو GDP گروتھ جو ہے، جو گورنمنٹ نے اکنامک سروے میں دکھایا ہے، وہ 2.38% کے قریب ہے. ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کی اس وقت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس وقت تقریباً 6.5% کی گروتھ نظر آ رہی ہے ہمیں ایگریکلچر کے اندر، اور ایگریکلچر کی وجہ سے آپ کا GDP گروتھ آئی ہوئی ہے. تو اس لیے اس پازیٹیو ٹرینڈ کو، پازیٹیو وائبس کو کاشف کی آپ کی آواز سے کچھ پرابلم ہے، آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. سر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جی، ایکسپورٹس، انڈسٹریز، ایگریکلچر، اب ان شعبوں میں کہ آپ کی جو آج کی تفصیلات ہیں بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے ان تینوں شعبوں میں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان تو ہے ہی زرعی ملک. ابھی انڈسٹری ہم بات کر رہے تھے، اس میں نے یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو الیکٹریسٹی چارجز ہیں، اگر ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے، اس میں بجلی کا جو فقدان ہے اس وقت 16 سینٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دنیا اس وقت جو ہمارے کمپیٹیٹر ریجنل کنٹریز 6 سینٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ 4 سینٹ پہ کیسے آنا ہے. ہم ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ادھر ہی پھنسی ہے کہ 16 سینٹ پہ ان کو بجلی، تو اس طرح 16 سینٹ پہ بجلی دیں گے تو سروائیول کیسے ہوگا؟ کیسے ہم کمپیٹ کریں گے؟ کیسے ریجنل کنٹریز کو ہم کمپیٹ کریں گے؟ الیکٹریسٹی کا فقدان بہت زیادہ ہے. تو ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا جو سولر پینل سسٹمز ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ ہم نے ریکویسٹ کیا کہ اس کے اوپر کچھ سیل ٹیکس وغیرہ نہیں آنا چاہیے. یہ اس کو کیونکہ اس وقت 8000 میگا واٹ جو نا سولر پینل جو پاکستان میں امپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں 3,500 میگا واٹ اس وقت انسٹالڈ ہیں. اس کو فروغ دینا چاہیے گورنمنٹ کو.
اس سے زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ بجلی کے مسئلے کے لیے کل ورلڈ بینک سے بھی نا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پیسے آنے کی اطلاعات موصول ہوئی 1 بلین کا بات چلا ہمیں. تو یہ بہتری آئے گی؟ نہیں وہ آئے گی، ضرور آئے گی. جو نیٹ پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں اس وقت، داسو پڑا ہوا ہے، بادشاہ ڈیم ہے، اس میں کام سلو ہوا ہے کہ پیسہ نہیں ہے. اب یہ $1 بلین آئے گا، اس میں ریوائول آئے گی. سب سے پہلے اللہ کرے وہ سی پہ انویسٹ ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کسی اور نہ چیز پہ ہو جائیں. نہیں تو یہ پروجیکٹس اسی طرح چلے رہتے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت پاکستان کے نہایت ضروری ہے کہ ہمیں الیکٹریسٹی جو ہے نا ہائیڈل، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں دیں کہ سب سے کم پرائس اس کی ہے. اس کے بعد یہ سولر آپ کا آ گیا، ونڈ آ گیا، آلٹرنیٹ انرجیز کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنا ہوگا. کاشف سوری معذرت کے ساتھ، کاشف آپ کنٹینیو کیجئے گا، آپ بات کر رہے تھے. جی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے، جس طرح ابھی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، گھوم گھما کے بات وہیں پر ہی آتی ہے کہ ہمیں یہ جو انفلیشن کا پریشر ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ کا انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا، آپ کی اکانومی نہیں چلے گی، کیونکہ وہی ہیں جو اصل جاب پرووائڈرز ہیں جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ چلنی ہے. اس وقت پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کا ایگریکلچر میں بوم ہے. ایگریکلچر میں آپ کے جتنے بھی کیش کراپس ہیں وہ ساری کی ساری کیش کراپس آپ کی جو ہیں اس وقت ان ابنڈنس ہیں. اور ہمارے پاس کل کے سروے میں بھی پازیٹیو چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہی سامنے آئی تھی کہ ایگریکلچر کے شعبے میں بہتری سامنے آئی ہے. لیکن اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو اس وقت ویٹ جو ہے وہ آپ کے پاس تقریباً کوئی 31 ملین ٹن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے گندم، جو کہ پچھلے سالوں میں تقریباً 28-28.5 ملین ٹن ہوتی تھی. اب ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. ایسی سازگار، جس سے میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ سازگار ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی چیز کو ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کی طرف جائیں. آپ کی ایکسپورٹ تقریباً 25-26 بلین ڈالر کے قریب ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس جو ہے فورن ایکسچینج ملک کے اندر نہیں آئے گا، کوئی بھی پالیسی بہتر نہیں ہو سکتی. اس لیے ان چیزوں کو پازیٹیو اقدام کو کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کی طرف جانے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کو ساتھ لے کر جانا بہت ضروری ہے. انڈسٹری چلے گی تو ہی آپ کا ملک جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے چلے گا. اس لیے گورنمنٹ کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور فیسلٹیشن، بار بار ایک چیز آتی ہے وہ ہے فیسلٹیشن کی. آپ کو یہ ڈراوا نکالنا، آپ کو نہیں لگتا کہ اصل مسئلہ ایگریکلچر کے جو سیکٹر ہے اس میں پروڈکشن کا نہیں ہے؟ پیداوار اوبویسلی رپورٹ کے مطابق بھی ہماری ٹھیک ہے، پاکستان ہے ہی زرعی ملک، لیکن پھر بھی ہم ویٹ کرائسس جیسے یا اسی طرح کے مسائل کا شکار ہیں. تو ایکسپورٹ تو تب ہی بڑھے گی نا جب ہم لوگ، بلکہ ہماری اپنی گورنمنٹ نے خود ہی اپنے کسان سے نہیں خریدا ہے گندم، تو وہ بیچارہ رول کے رہ گیا اس ملک میں. تو میرا تو نہیں خیال کہ یہاں پہ اپنا کسان جب خوش نہیں ہوگا تو ہم کو ایکسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ نے را پروڈکٹ باہر بھجوا دینا ہے. فار ایگزامپل گندم کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے را باہر بھجوا دینا ہے یا آپ نے ویلیو ایڈیشن کر کے باہر بھیجنا ہے؟ ہم تو امپورٹ کر رہے ہیں. ویلیو ایڈیشن کی طرف امپورٹ ہم کر رہے تھے پچھلے سالوں میں، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ہے ان ابنڈنس ہے اور ہم سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ایکسیس پروڈکٹ جو ہے وہ پڑا ہے، ایکسیس گندم پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. اس کو ہم ویلیو ایڈ کر کے آگے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے نیبرنگ ملکوں کے اندر. لیکن پالیسی کی کنسسٹنسی یہاں پر چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سال اجازت دیں ایکسپورٹ کرنے کی، اگلے سال آپ ایکسپورٹ کو بند کر دیں. امپورٹ ایک سال کریں، اگلے سال امپورٹ بند کر دیں. ایکسپورٹ امپورٹ دونوں چیزیں کھلی ہونی چاہیے اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے تاکہ اس کے حساب سے انڈسٹری جو ہے وہ اپنی پالیسی کو ڈرافٹ کر سکے. جب تک آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے آپ کا سکسیس ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا ویلیو ایڈیشن کی طرف جا رہی ہے کیونکہ آپ نے انڈسٹری کو چلانا ہوتا ہے. ہمارا جو جس طرح آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ایگریکلچر میں اگر ہمیں پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے اور یہی موقع ہے کہ گورنمنٹ اس سے بہتر پالیسی بنا لے. گندم کی آپ نے بات کی کہ کسانوں سے نہیں لی، بالکل گندم نے کسانوں سے نہیں لی سرکار نے، لیکن اس کو اوپن مارکیٹ کی طرف گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے. اوپن مارکیٹ میکنزم سامنے لے کر آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں اس کا بہتر ٹرینڈ کی طرف ہم جائیں گے اور اس سے انڈسٹری کو بہتری حاصل ہوگی. سر اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی چاہیے ہوگا اوپن مارکیٹ کی طرف اگر جا رہے ہیں. اچھا ایگریکلچر کے شعبے کے حوالے سے ہی جو میرا میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ویلیو ایڈڈ جب تک ملک میں نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. اسی طرح جو گندم ایکسپورٹ کرنے کی ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ آئے گا. وقت ہے پاکستان میں یہ جو ہم نے $1 بلین کی جو گندم امپورٹ کی ہے
وہ ہمارے لیے گلے میں اٹکی ہوگی. ہمارے $1 بلین ہمارا غریبوں پہ لگا ہوتا تھا, ہم کدھر چلے جاتے کہ وہ گندم ایسی سرپلس میں ہمارے پاس موجود ہے, ہم خود ایکسپورٹ کر کے کما سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ویلیو ایڈ کر کے آٹے کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ادھر انڈسٹری چلے, ادھر امپلائمنٹ بڑھے گی, ادھر ایکٹیویٹی بڑھے گی, نہ کہ ہم گندم ایکسپورٹ کر دیں تو جہاں آپ نے $10 کمانے آپ $5 کمائیں. کیا ہوں اس ریوائول آف انڈسٹری از بیسک پرابلم آف آور کنٹری. اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں پنک سالٹ کی. پاکستان کی ایکسپورٹ ہے 70 ملین ایکسپورٹ ہے پنک سالٹ ہے, جبکہ یہ ورلڈ ٹریڈ جو ویلیو ایڈ ہوتی ہے نا جا کے وہ ہے $12 بلین. اب دیکھیں یہ پروڈکٹ صرف پاکستان گاڈ گفٹڈ ہے ہمارے پاس ہے. 82 بلین ٹن جو ہے نا یہ پاکستان کا ریزرو ہے اس وقت جو پاکستان نکال کے ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اب الحمدللہ پچھلے سال ہم نے بڑی کوشش کر کے فیڈریشن لیول کے اوپر کہ ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایکسپورٹ منیمم پرائس لگا دی $90. پہلے $40 میں ایکسپورٹ ہو رہا تھا سٹون, اب $90 ہو گیا. اب ہم نے ان کو کہا کہ اس کو $150 پہ کریں تاکہ یہ ویلیو ایڈ ہو کے جائے, تاکہ ادھر انڈسٹری لگے. یہ کوٹی انڈسٹری ہے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری میں آتا ہے, لیکن اس کا والیوم بہت زیادہ ہے. یہ یورپین کنٹریز اس کو استعمال کر رہی ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی لوگ اس ریجن کے لوگ پنک سالٹ کو اویئرنیس نہیں ہے. ہم اس کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تاکہ اس میں 84 منرلز ہیں جس میں شوگر, بلڈ پریشر وغیرہ اس کی کیور ہوتا ہے. ایزیلی لازمی طور پہ ایکسپورٹ ہوگا. میک اپ میں استعمال ہوتا ہے عورتوں کے, اور سوانا میں استعمال ہوتا ہے, کوئی ایسی فارماسیوٹیکل میں استعمال ہوتا ہے, کاسمیٹک بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بلکہ اس کو اویئرنیس اس کی آ جائے گی انشاءاللہ. ودن نیکسٹ آپ دیکھنا 3 سے 4 سال میں اس کی اتنی ڈیمانڈ ہو جائے پاکستان میں بھی, ہمیں روکنا پڑے گا کہ سٹون بالکل ختم ہو جائے پاکستان سے نکلنا ادھر ہی. کیونکہ دبئی جاتا ہے, دبئی سے انڈیا چلا جاتا ہے, دوسرے ملکوں میں جاتا ہے, وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں, وہی چیز جو ہے نا جو ہم $100 $150 میں دیتے ہیں وہ $400-500 میں چلی جاتی ہے. اس طرح ویلیو ایڈڈ کے اوپر گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. دوسرا نے ایکسپورٹ کی شبیر بھائی نے بات کی ہے, بڑی اچھی ہے. فیڈریشن لیول میں اس وقت ہم جو ویژن ہم نے 2030 بنایا ہے اس میں ہم نے کیا کہ ہماری جو ایکسپورٹ انشاءاللہ ہوگی $100 بلین کی ہوگی. اس سال جو اگلے سال بند ہوگا ہم $40 بلین کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے. تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, ہر قسم کی ہمیں چاہیے تاکہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں, انڈسٹری کو ہم چلائیں گے. آپ کو پتہ ہے جس طرح کنسٹرکشن کی بات کی ہے شبیر بھائی نے, بڑا اچھا پوائنٹ, ویلڈ پوائنٹ ہے. اس وقت کی ضرورت ہے. جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ریوائول چاہیے. 4 سال سے یہ ڈیڈ ہو کے رہ گئی. اس میں گورنمنٹ کو انسینٹیو دیں یا ان کی مدد کریں تاکہ یہ انڈسٹری چلے. یہ 7E پرابلم ہمیں آئی ہے BR سے, اس کے اوپر بیٹھ کے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے اپنا کنسٹرکشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اس کو حل نکالیں. اس کا حل نکالیں. کاشف آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین کو سلسلہ جاری ہے. بجٹ آج پیش ہونے جا رہا ہے which is going to be really important and big. سو اس پہ ڈسکشن اب بریک کے بعد بھی آ کے واپس کرتے ہیں. ہمیں کچھ مزید گیسٹ بھی جوائن کریں گے, ماہر معاشیات ہمیں جوائن کریں گے. سو آپ دیکھتے رہیں سب کی سوچ.